अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KNN इलेक्शन सेल के साथ मैं हुसैमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पहला मरहला कागजात नामजदगी जो कि हो चुका, उसके बाद कारकुनान को पार्टीज़ की जानब से टिकट भी मिल चुकी हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैंने तो छोटा सा आपका तारुफ दिया, गुजारिश है कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तफसीलन तारुफ दें, किस वार्ड से हैं, सियासत में कब आए और ये सब चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये हुकूमत जो हमारी PTI की आई है, इसने 32 साल बाद इलेक्शन करवा रही है। अब मेरा ताल्लुक जो यहाँ तक है वो वार्ड नंबर 6 से है। मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ कि वहाँ के बहुत देरीना मसाइल हैं। चूँकि 32 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो हर वार्ड में तकरीबन बहुत मसाइल हैं, लेकिन ख़ास कर मेरा जो वार्ड है वो बहुत पसमानदा है, जिसमें सड़क जो 50-60 साल पहले मेरे वाले साहब ने बनाई थी जब वो BD मेंबर थे, तो वो उसकी हालत उसी तरह है, उसमें कोई मतलब इजाफा नहीं हो सका। तो इस तरीके से सड़क हम चाहते हैं कि दुमेल से अम्बौर तक एक सड़क बने जो डबल रोड हो, और इसका फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को भी बाईपास के तौर पे ये रोड इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा ये है कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज अम्बौर बन रहा है, तो उसको ये बिल्कुल इजी अप्रोच है। इसके अलावा ये जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है वो भी, इसके लिए भी ये रोड जो है बड़ी नागज़ीर है। तो एक तो ये हम चाहते हैं कि मेंबर तो बल्दिया का इतना नहीं है कि मेंबर अगर मुंतखब हो गया तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से अपने इलाके के लिए बहुत सी सहूलियात जो हैं वो हासिल करूँगा, तो ताकि मेरा इलाका जो है इस वक्त तो दूसरे वार्डों के बराबर हो जाए या 75 के बराबर हो जाए, लोअर 76 के बराबर हो जाए। इसके अलावा संगीन मसला जो है सीवरेज का है। लोगों की मतलब सीवरेज जो है वो 9 इंच की लाइन पड़ी हुई है, जबकि पूरे शहर में 18 इंच की लाइनें पड़ी हुई हैं। तो वो हमें नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा ये है कि हमारा एक डिस्पेंसरी बनी हुई है जो 30 ज़लज़ले से पहले की बनी हुई है, वो उसी तरह ख़राब है उसकी हालत। उसको बेसिक हेल्थ यूनिट बनाना चाहते हैं। मेरे लोग वहाँ से CMH आना के लिए बड़े पैसे खर्च करके आते हैं इलाज मुआवजे के लिए। अगर वहीं वो बेसिक हेल्थ यूनिट बन जाए तो लोगों को घर के में ही इलाज मुआवजे की सहूलत मिल सकती है। तो इस तरह बहुत सी मामलात ऐसे हैं कि जिनके हल के लिए अगर मैं बल्दियाती मेंबर मुंतखब होता हूँ तो मैं हुकूमत से कोशिश करके जदोजहद करके हम ये सारे मसाइल के हल के लिए कोशिश कर सकते हैं। एडवोकेट साहब, आप वकील तो हैं ही हैं, लेकिन आप सियासत में क्यों आए? क्या मंशूर है आपका? किस वजह से, ऐसी क्या वजूहत थी कि आप सियासत में आए? पिछली 10 साल जो हुकूमत गुजरी है तो हमारे वार्ड का एक भी काम नहीं हुआ। हम जा के इन लोगों के घरों में, बुज़ुर्गा के दूसरे जो हमारा मेंबर थे उनके पास जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमारा मसला हल नहीं किया। मजबूरन हमने देखा कि जब तक खुद आप मैदान में नहीं निकलेंगे सियासत के तो ये मसाइल हमारे हल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें ये मुझे स्टेप लेना पड़ा कि हम खुद अगर मतलब ये आगे नहीं बढ़ के इस मैदान में आएंगे तो हम काम नहीं करा सकते। तो इस तरह मुझे लोगों की बड़ी पेज़राई मिली है, और मैं वैसे भी ज़हन रखता हूँ मैं अपने इलाके की मतलब तरक्की के लिए। और इसके अलावा एक बड़ा मसला हमारा जो है वो कब्रिस्तान का है। सुनगली में मतलब कब्रिस्तान की जगह कम हो गई है, उसके लिए ये कि PC होटल वालों एक अदारा कायम हुआ है, तो उस अदारे ने, गवर्नमेंट ने उस अदारे के लिए औने पौने कीमतों से जगह ली है, और अब सूरत हाल ये है कि कब्रिस्तान के लिए जगह भी उन्होंने नहीं छोड़ी। जबकि इस वक्त PC होटल के पास 10 से 15 कनाल रकबा जो है वो फालतू पड़ा हुआ है, और बिल्कुल वो गांव के लिए मतलब एक वार्ड के लिए बड़ा मुनासिब है ना। हमारे एक तो कब्रिस्तान बन सकता है, वहाँ पार्क बन सकता है, जनाज़ागाह बन सकती है। हम जनाज़ागाह उठा के
سیلی سرکار لاتے ہیں. تو یہ ہماری بہت سارے مسائل ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں گھر بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے, ہم میدان میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے وارڈ کتنے سارے مسائل گنے جن میں سب سے تھا بیسک سیوریج, ہیلتھ اور سڑکیں, اور ابھی آپ نے قبرستان کے حوالے سے بتایا. یہ 4 چیزیں تو آپ نے بیسک بتائی, باقی چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہیں ہی ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ ان کے حل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے بتایا کہ حکومت نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا, تو اس سے پہلے کون سی حکومت تھی وہاں پہ کہ جس سے آپ کو یہ شکایت ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ اس سے پہلے فاروق حیدر راجہ صاحب کی حکومت تھی, تو ان کی حکومت نے کوئی شہر کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکے. کیا آپ موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ مطمئن ہے, انہوں نے بہت, جب بھی ہمیں مسائل تھے ہمارے, ایک گٹر لائنیں خراب تھیں, سیوریج ہماری سڑکوں پہ بہہ رہی تھی, خواجہ فاروق صاحب خود بذات خود جا کے انہوں نے اس کا معائنہ کیا اور اس کے لیے افسران طلب کیے, انہوں نے ہمیں وہاں سے ریلیف ملا اور وہ چیزیں درست ہو گئی ہیں, لوگ بڑے خوش ہیں اس وجہ سے. تو یہ جب تک ہم نہیں نکلیں گے یہ کام نہیں ہو سکتے تھے. نہیں, ابھی آپ نے بولا کہ راجہ فاروق کی صاحب کا حکومت تھی تو اس میں نہیں ہوئی یہ چیزیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فنڈنگز دی اور یہ کافی چیزیں حل ہوئی. یہ آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ حکومت نے یہ اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے کیا تھا؟ موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں نا, پچھلی حکومت نے تو بالکل ہمارے کوئی کام ہی نہیں کیا اور بڑی مایوسی ہوئی ہے ہمیں, بڑی مطلب لوگ بڑے ان سے تنگ تھے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس بلدیاتی کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے وارڈ میں. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے وارڈ سے آپ سنگل پرسن ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات کے لیے سامنے آئے ہیں؟ نہیں, دوسرے بھی پارٹیاں لے رہی ہیں سب اس میں, لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں ہے. مجھے ان پہ فوقیت حاصل ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ظاہر بات اب اپنی فیملی والوں سے بھی آپ نے بات کی ہوگی, وارڈ کے لوگوں سے بھی بات کی ہوگی, تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرٹ پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرٹ پہ دیکھیں جو کام کرانا ہو. میرٹ پہ تو دیکھا جائے تو میرٹ پہ تو بہت کم چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ برادریزم یا برادری کو لے کے چلتے ہیں یا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا آپ بھی برادری کے حوالے سے ہی آئے ہیں یا سامنے یا وارڈ کے لوگوں کی مشاورت سے؟ میں اس برادریزم پہ نہیں یقین رکھتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں ساری میں سمجھتا ہوں سارے ہمارا ایسا ماحول ہے, ایک دوسرے سے ایسا ہمارا ملن جلن ہے کہ سب برادریاں ہمیں ایک جگہ بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, دوسری ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, نہ اتنا چھوٹا ذہن ہے کہ مطلب یہ برادریزم کا وہ سر پہ بھوت سوار کریں. نہیں, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں یا جس طرح تھوڑے سے بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں اس میں یہ نارمل چیز ہوتی ہے کہ لوگ ایک جو برادری ہے, مطلب کہ اگر کوئی مغل ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس طرح برادری کو لے کے چلتے ہیں سب. تو یہ چیز وہاں پہ ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ ختم ہو رہی ہے, اس وجہ سے ختم ہو رہی ہے کہ تعلیم آ رہی ہے, لوگوں میں شعور ہے, اس وقت میڈیا کا دور ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون مطلب ہمارے لیے مفید ہے. تو میں اگر منتخب ہو گیا, میں 1800 عوام کی اگر میں نمائندگی کروں گا تو میں وزراء سے ملوں گا, وزیر اعظم سے ملوں گا, ان کو انوائٹ کر کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہم ہر ممکن ہر طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ جو وارڈ ہے شہر کے 36 وارڈوں کے برابر ہو جائے. اس میں جو گلیاں ہیں, جو مطلب سیوریج کا جو غلط سسٹم ہے اس کو درست کر کے لوگوں کو ریلیف ملے تو ہم لے سکتے ہیں. مطلب انشاءاللہ اگر میرے پیچھے عوام ہوگی, میرے پیچھے نوجوان ہوں گے تو ہم ہر طریقے سے حکومت سے منوا لیں گے. اور یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اسی لیے یہ پہلی دفعہ یہ بلدیاتی الیکشن کروا رہی ہے, تو یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ اختیارات, یہ لوگوں کے مسائل چھوٹی سطح پہ حل ہوں, لوگوں کے جو مطلب پریشانیاں ان کو ازالہ ہو. اچھا, یہ ابھی آپ نے چھوٹی سطح کی بات کی, بتائیں اقتدار کی جو نچلی سطح پر منتقلی ہے اس سے جمہوریت کو کیا فوائد ہوں گے اور جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں ان کو کیا نقصانات یا کچھ فوائد؟ یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں تاریخی گورنمنٹ کا اقدام ہے. اس سے یہ ہے کہ ایک نئی قیادت ابھرے گی اور ایک سیاسی نیا کلچر بنے گا, اور پارٹیوں کو بھی یہ جوابدہ ہونا پڑے گا کہ وہ نئے لوگ آئیں گے اور نیا خون شامل ہوگا. پارٹیوں کے لیے بھی مضبوطی ہوگی, حکومت کے لیے بھی ایک یہ لوگ ایک فورس کا کام کریں گے. اس سے مطلب ایک صحیح معنوں میں جو جمہوریت کی جو راہ ہیں اس سے ہموار ہوں گی, اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس سے ایک معاشرہ ایسا تشکیل ہوگا کہ ایسی حکومت ہوگی جس کو واقعتاً اور تائید حاصل ہوگی عوام کی. صحیح.
ابھی جیسے آپ نے کافی ساری چیزیں ذکر کی، جیسے آپ نے بتایا کہ پی سی ہوٹل کے پاس کافی زمین ہے، لیکن قبرستان کے لیے حکومت نے اتنا نہیں کیا کہ قبرستان کے لیے یا وہاں پہ کے لوگوں کے لیے پارک کی سہولت موجود ہو. تو ان سب چیزوں کے مسائل تو آپ نے کافی سارے ڈسکس کی، ان کے حل بھی آپ نے تھوڑے بہت بتائے، لیکن مجھے بیسک چیز یہ بتائیں کہ آج کل جو سیاست کی چیزیں چل رہی ہیں، سیاست میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. ویسے تو موجودہ حکومت تحریک انصاف کی ہے، اگر دیکھا جائے اگر کسی اور پارٹی سے یا کچھ بھی ایسے معاملات سیاست میں ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عوام آپ کو سپورٹ کرے گی؟ بالکل، ہم اپنا جو ہے حق لے کے رہیں گے، ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، ہر سطح پہ کریں گے. اگر اس صورت میں اگر ایسا کچھ ممکن ہو جاتا ہے تو آپ کو حکومت کی طرف سے فنڈنگ نہیں ملتی یا اداروں کی طرف سے فنڈنگز نہیں ہوتی اپنے وارڈ کے مسائل کے حل کے لیے، تو اس صورت میں آپ کو وارڈ کے لوگوں کی طرف سے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس کے لیے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ میں بلدیاتی ادارے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر فرض کیا کہ جو سیاست میں اتار چڑھاؤ چل رہے ہیں، اس صورت میں اگر کل کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو فنڈنگز نہیں ملتی یا اداروں کی طرف سے فنڈنگز نہیں دی جاتی، تو اس صورت میں عوام کا کیا رد عمل ہوگا آپ کے لیے؟ عوام کو ہم کوئی چیز بھی چھپائیں گے نہیں نا. جو بھی بلدیہ سے یا حکومت سے جو ہمیں فنڈ ملیں گے، اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بناؤں گا میں. صحیح. جو معززین جو دیانتدار لوگ ہوں گے، ان کی کمیٹی بنی ہوگی. وہ پیسہ جو ہے، جو فنڈ آئے گا، وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کس جگہ کون سا پہلے ارجنٹ کام ہے، کون سی ان کی ترجیحات ہوں گی. ممبر جو ہے اس کا فنڈ سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہوگا، کیونکہ اگر ممبر نے فنڈ کے معاملے میں پڑ گیا تو پھر اس کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا اور الزامات سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے اپنے وارڈ کی ساری بیسک چیزیں گنی، لیکن سب سے ضروری چیز تعلیم، اس کے بارے میں آپ نے بتایا تعلیم کا وہاں پہ کیا سسٹم ہے، کتنی سہولیات ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، جو ایک بیسک چیز ہوتی ہے ہر علاقے کی، اس حوالے سے ذرا تفصیل میں بتائیے گا. وارڈ میں میرا ایک جو ہے انٹر سطح کا ایک ہائی اسکول ہے، اس میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے. صحیح. اس کے علاوہ اس کی البتہ اس میں ابھی یہ کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ اگر لوور دمیل کی طرف ایک مڈل اسکول قائم کیا جائے، جگہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں اوارڈ کر کے، تو یہ بہت سارے بچے جو ہیں یہ فیسوں نہیں دے سکنے کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس سے مطلب یہ ایک مدرسہ اگر اس طرح کا اسکول قائم ہو جاتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کیا آپ کے اسکولز میں ٹیچر باقاعدگی سے آتی ہیں، یا وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے پسماندہ علاقوں میں کہ ٹیچرز اپنی جگہ پر کوئی بھی 11ویں 12ویں پاس لڑکا یا لڑکی کوئی بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، آپ ہماری جگہ پہ پڑھا لیں، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، باقی کے پیسے حکومت سے وہ لیتے رہتے ہیں. تو کیا یہ چیز وہاں پر ہے یا نہیں، یا صرف افواہیں ہیں؟ یہ نہیں، اس وقت کافی لوگوں میں ہے، اس میں کام کر رہے ہیں. ہم اس سلسلے میں ہم این جی او سے بھی مدد لیں گے. مختلف این جی اوز جو ہیں وہ اس سلسلے میں تعلیم کے لیے یونیسیف کام کر رہا ہے، دوسری کام کر رہی ہیں ادارے. تو ان سے اگر ہماری خط و کتابت ہوتی ہے یا اس کو ہم اس طرف انوائٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم صرف گورنمنٹ پہ ہی نہیں ڈیپینڈ کریں گے، ہم مختلف جو بھی این جی اوز ہیں یا جو لوگ اس سلسلے میں آگے آنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے مدد ضرور لیں گے. آپ عوام کو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو، نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ پیغام میرا یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں جن کے اچھے خیالات ہیں، جو ایک پروگرام رکھتے ہیں اپنا، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو عوام کو ان کو منتخب کر کے بھیجنا چاہیے. برادری ازم پہ یا دوسری کسی ایسے جو پروپیگنڈا ہے اس کو نظر انداز کر کے ان لوگوں کو آگے لائیں تاکہ ہم اس سسٹم کو جو ہے ٹھیک کر سکیں. اس میں جمہوریت کی بقا ہے، اس میں ملک کی بقا ہے، اس میں بہتری کے امکان ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ ریاض احمد مغل، جن سے ہم نے بات کی، وارڈ کے مسائل کے حوالے سے بات کی، ان کی رائے بھی جانی. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو جی.